16वां बाब आखिरी दौर। 1959 में वो ज़माना आ गया जब बाबा जान फूल से भी ज़्यादा नाजुक, बच्चे से भी ज़्यादा सादा और मासूम मालूम होते थे। ये वो ज़माना था जिसे लताफतों का ज़माना कह लें। जैसे हीरे की जगह उसकी ताबनाकी, शमशीर की जगह उसकी आब। मगर इस लताफत का अंदाज़ा कौन लगाए जब तक खुद लतीफ़ न हो। इस लताफत में अपनी कसाफत ही नज़र आती है। कल तक जिसको कादिर व कय्यूम की शान समझते हैं, आज वही उन्हें एक कमज़ोर और नातवां बच्चे जैसी हस्ती नज़र आने लगती है। उनकी अकल और दिल पर पर्दे पड़ने शुरू हो जाते हैं। मगर वारे बाबा की शान के बुलंद से बुलंद तर मकाम पर क़याम होने के बाद भी अब्दियत को हाथों से नहीं दिया। पूरी ताबनाकी से शान खुदावंदी की बरसों तक झलक दिखाने के बाद भी इस फानी जिस्म की सारी शरीयतें पूरी करते रहे। नागपुर गए तो वही फर्मा बरदार फर्जंद जो वालिदैन के आगे अदब से कांधे झुकाए रखते थे और खुलूस व मोहब्बत में सजदा न्यास पेश करते हैं। बाबा ताज के लिए भी कितना सबर आजमाई का मकाम। ये नक्शा देखना होगा कि वही कमसिन अल्हड़ बच्चा जिसके लकड़ी चीरने की मुशक्कत के तखय्युल से उनके हाथ में छाले पड़ गए थे, अब सरापा अनवार होकर लौटा है और अब हुस्न के सांचे में पूरी तरह समो जाने के बाद सरापा जमाल बना सामने खड़ा है। सफर नागपुर 4 अगस्त 1959 को 18 शख्सों की मैयत में नागपुर के लिए रवानगी हुई। कादिरनगर से स्टेशन तक खलकत साथ थी और अल्लाहु अकबर, जय कादिर बाबा, जय नारायण के नारे लगाते जा रहे थे। रायपुर से गाड़ी नागपुर के लिए बदली गई। डोंगरगढ़ स्टेशन पर पहले से इतनी खलकत बाबा साहब को देखने को जमा थी कि सारा प्लेटफॉर्म आउटर सिग्नल तक भरा हुआ था। गाड़ी 2 घंटे लेट हुई। नागपुर पहुंचे तो भी बहुत लोग इस्तकबाल के लिए जमा थे। बाबा जान लोगों से फारिग होने के बाद गाड़ी में ही आराम फरमाते रहे, इसलिए कि गाड़ी नागपुर जाकर रुक जाती है और फिर यही 2 घंटे बाद वापस जाती है। बज़ाहिर सफ़र की थकान कह लें, मगर बबातिन ये बच्चे का माँ की गोद में पहुंचना था। जिंदगी के तवील सफ़र के बाद घर को वापसी थी। बाबा जान गाड़ी ही में आराम करते रहे और उधर इसी गाड़ी के नागपुर से वापस लौटने का भी वक्त करीब आ पहुंचा। लोगों ने देखा कि बाबा जान के जिस्म में न किसी किस्म की हरकत थी, न सांस की आवाज़ सुनाई देती थी। बेचैनी और फिक्र में खादिमों ने पासे अदब छोड़ा और खुद करीब आने की हिम्मत न थी। इसलिए बाबा के चहीते कुत्ते वजीरी को डब्बे के अंदर कर दिया। वजीरी पैरों में भी लिपटा, मगर बाबा में न किसी किस्म की जुम्बिश हुई न हरकत। खादिमों का शक अब शिद्दत इख्तियार कर गया। दिल तो न कहता था कि ख़त्म फसाना हो गया, लेकिन शिद्दत जज्बात से लोगों ने रोना शुरू कर दिया। किसको किसका होश था, मगर किसी का दिल ना मानता था कि ऐसा हो सकता है। इतने में बाबा जान खुद उठ बैठे और इतने ताज़ा दम और शगुफ्ता जैसे लेटे ही न थे। गुस्ल के लिए पानी मांगा, गुस्ल फरमाया। खादिमों ने जल्द जल्द कपड़े पहनाए और रेल से उस वक्त उतार लिया जबकि वो वापस रवाना होने लगी थी। बाबा ताजुद्दीन औलिया के मज़ार पर बाबा जान पहुँचे तो पहले सजदा न्याज पेश किया और शेर पढ़ा। जन्नत का दर खुला है तेरे दर के सामने, बेशक खुदा का घर है तेरे घर के सामने। ये न्याजमंदी कुछ इतनी शान और सदाकत से हुई कि तमाम हाजरीन के मुंह से वाह वाह निकल गया। ताजबाग से शक्करधरा पहुंचे तो गेट के अंदर दाखिल होते ही एक साधु ने जो तिलक लगाए थे खैर मकदम किया। ये वही जगह थी जहां बाबा ताजुद्दीन बैठा करते थे। खैर मकदम क्या की
کہ نگاہیں نیچی رہیں اور اس جگہ سجدہ نیاز پھر پیش کیا۔ یہاں سے سادھو صاحب ساتھ ہو کر تعلیم خانہ، کبوتر خانہ، گھوڑے اور شیر کی جگہ دکھانے لے گئے اور بابا تاج الدین کے رہنے کی جگہ دکھاتے ہوئے رگھو جی راجا کے محل تک لے گئے۔ محل میں مہارانی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو بابا جان نے فرمایا، اس جگہ پہلے چائے کا پیالہ پیا تھا، اب دودھ کا پیالہ پی رہا ہوں۔ کچھ چکھ کر خادم کو دے دیا، پھر فرمایا، اسی جگہ بڑے بڑے آئینے میں نے پتھر مار کر توڑے تھے۔ محل سے باہر وہی سادھو لے گئے اور بابا تاج الدین والے کمرے میں پہنچایا۔ یہاں بابا جان نے پلنگ کو بوسہ دیا، پھر اس چبوترے پر جہاں بابا تاج الدین نے رحلت فرمائی تھی زمیں بوس ہوئے۔ وزیری نے بھی گردن سر کے ساتھ ملا دی۔ اس جگہ کے مجاور نے چائے پیش کی تو بابا جان نے فرمایا کہ اس زمانے میں چائے میں نمک ڈال کر پیتا تھا، اب شکر ڈال کر پیتا ہوں۔ دو ایک گھونٹ پی کر خادم کو دے دی۔ مہارانی نے ایک ریشمی چادر سر پر لپیٹ کر نظر پیش کی اور سادھو بھی کار تک چھوڑ کر چل دیے۔ یہاں سے سب رخصت ہو کر اسٹیشن گئے اور کچھ دیر آرام کے بعد پھر تاج آباد پہنچ کر مزار مبارک پر دوبارہ قدم بوسی فرمائی اور اس وقت پھر وہی شعر پڑھا۔ تاج آباد سے واپس آ کر جبل پور والے نیل کنٹھ بابا کے مزار پر پہنچے۔ ان کے بیوی بچوں نے قدم بوسی کی تو بابا جان نے یاد دلایا کہ ایک وہ وقت تھا جب نیل کنٹھ بابا منہ میں سگریٹ لگائے کبوتر کی طرح لوٹے تھے اور کہا تھا کہ تمہارے میں کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ رات کو ناگپور سے کلکتہ روانہ ہوئے۔ کلکتہ پہنچ کر صرف نئی مارکیٹ 4-5 منٹ صرف باہر سے دیکھی۔ وہاں جمعہ فقیر کا مزار زیر زمین تھا جس نے کالی کے جادو کو بنگال سے ختم کیا تھا۔ پھر کالی کے مندر کے سامنے سے گزر کر واپس اسٹیشن آ گئے۔ بس یہ تھی کلکتہ کی سیر۔ کالی کے پجاریوں نے مندر کے اندر بلایا تو فرمایا، کالی کو تو جمعہ فقیر نے پہلے ہی گاڑ دیا ہے، مجھے اس کا کیا کرنا ہے۔ سفر آخرت کی تیاری 1959 سے اور کچھ نے اس سے بھی قبل اب ظاہری نشانیوں سے بھی آگے کی باتیں دیکھنی شروع کی، یعنی عالم ارواح میں بشارتوں میں اپنے یا دوسرے جنازے دیکھنے شروع کیے۔ کچھ نے بابا جان ہی کا جنازہ دیکھا اور کچھ نے ان کا سبز کپڑے میں ڈھانکا جانا۔ الغرض دور دراز کے رہنے والوں کو بھی عالم رویا میں بہت عرصہ قبل یہی خبریں دی جانے لگیں۔ آخری زمانے کی شدت لطافت یہ تھی کہ کہاں سفر شاذ و نادر ہی اختیار فرماتے تھے، اب جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، اگست 1959 میں ناگپور آخری سلام کر آئے، شریعت جسمانی پوری کی۔ نومبر 1959 میں جسمانی حالت یہ تھی کہ بہت تھکان چہرہ مبارک سے ظاہر ہوتی تھی، کراہنے کی ہلکی ہلکی آواز آتی تھی۔ یہ کیفیت 1 سال سے بھی زائد رہی، مگر اس ماہ میں ہی 12 روز کے اندر 3 مرتبہ ویزاک تشریف لے گئے۔ 30 نومبر کو اندر کے مکان سے باہر کے کمرے میں تشریف لے آئے کہ خلقت سے اور نزدیک ہو جائیں۔ اسی دن دربار کے اجلاس میں خوب گھنٹی بجوائی اور فرمایا، خوب گاؤ، خوب گاؤ، ایسا کہ جسم میں عشق کی گرمی آ جائے۔ دسمبر میں انند گری سے بھی آگے دور تک سیر کی اور فرمایا، اپنی مرضی سے جتنی دور چاہوں جاؤں گا، وگرنہ جے پور سے واپس آ جاؤں گا۔ یہ خیال رہے کہ فقیر کا ایک قدم بھی بے معنی نہیں ہوتا۔ ہر سفر، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، ایک رمز ہوتا ہے۔ قدم اس عالم میں اٹھ رہے ہوتے ہیں اور سیر دوسرے عالم میں ہوتی ہے۔ جب سارا وجود ہی آیت اللہ ہو تو ہر عمل میں ظاہری
اور باطنی شریعت الہی دونوں ہی پوری ہوتی رہتی ہیں۔ جب بطن قرآن میں طبق در طبق مختلف معنی اور اسرار پوشیدہ ہوں تو ام القرآن قرآن ناطق ذات میں کیا کچھ اسرار و رموز نہ ہوں گے۔ دسمبر 1959 ہی میں حکم دیا کہ لال میٹے پر جو چھوٹے مکان شکستہ کھڑے ہیں ان کو صاف کر دو، اس جگہ ہم دفن ہوں گے، مگر ابھی نہیں، ابھی اور رہیں گے، ڈرو نہیں۔ پھر ایک روز حکم دیا کہ اس کمرے کے پیچھے جہاں اب قیام تھا 50 گز لمبی اور 10 گز چوڑی فصیل لگوا دو۔ 1960 کے آغاز میں کئی بار پاکستان، افغانستان، بغداد، عرب، اٹلی جانے کا ذکر کیا اور یہ کہ حج پر جائیں گے۔ فرمایا حج پر جانا کیا، ہم یہیں سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ فرمایا لوگ پاکستان جانے کو کہتے ہیں، کیا افغانستان بھی جانا ہوگا؟ میں کہیں نہیں جاتا، سیدھا پاکستان سے عرب اور واپسی ہوائی جہاز سے بمبئی کے راستے سے۔ حج کا زمانہ آیا تو دربار میں 3 صفوں میں کثیر تعداد نے ماں بابا جان کے نماز ادا کی۔ فرمایا تم سب کا یہی حج ادا ہو گیا، لکھ دو یہ بات ان لوگوں کو جو ہم کو حج پر لے جانا چاہتے ہیں۔ مارچ 1960 میں بجواڑا، کھممیٹ، بورگم پاؤ تشریف لے گئے اور 8 روز کیمپ کیا۔ بے حد ہجوم خلقت کا اور بابا جان کے چاہنے والوں کا رہا۔ 27 جولائی 1960 کو ہوائی جہاز سے حیدرآباد دکن تشریف لے گئے اور 3 اگست کو واپس تشریف لائے۔ اس سفر کے بعد ہی پیر ورم کر آئے، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، پھر بھی سہارا لے کر دربار تشریف لاتے رہے۔ آخری جشن۔ گزشتہ سال کے جشن میں فرما دیا تھا کہ اگلا جشن بہت شاندار رہے گا۔ 3 ربیع الثانی 1380 ہجری مطابق 24 ستمبر 1960 کو جشن کا دن تھا، اور یہاں کچھ دن قبل یہ کیفیت کہ روانگی کی بالکل تیاری، سخت طبیعت علیل، خدام مغموم، آنکھیں اشکبار، حضور کا فرمان کہ ہمارا کام ختم ہو گیا، اب ہم جاتے ہیں، نظروں سے چھپ جائیں گے مگر جاتے کہیں نہیں۔ تمام حساب کے مطابق عین جشن کے دن ہی وصال ہونا تھا۔ جشن کی تیاری دکھے دل کیا کرتے، نہ زبان سے حضور کی رخصت ہونے کا خطرہ ظاہر کر سکتے تھے اور نہ ہی ہاتھ کام کرنے کو اٹھتے تھے۔ 22 ستمبر کی شام جب ایک عزیز خادم پہنچے تو یہ حالت تھی کہ دروازہ حضور کے کمرے کا بند تھا اور مجاور صاحب اور دیگر خدام باہر کھڑے رو رہے تھے۔ ان خادم کی رسائی ہوئی اور دور دراز کے رہنے والے بچے اس چھوٹے سے عبد کو دیکھ کر باپ کی محبت بھی عود کر آئی۔ اپنے بچوں کی بازی اگر کوئی لگا دے تو شفیق باپ مہربان ہو ہی جاتا ہے۔ وہ کیفیت بابا جان کی آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوئی اور 23 کی شام کو رات گئے طے ہوا کہ جشن منایا جائے گا اور حضور باہر تشریف لائیں گے۔ رات بھر خدام دربار سجاتے رہے اور تیاریاں ہوتی رہیں۔ جشن کی صبح دربار میں وہی سابق روایتوں کے مطابق گہما گہمی ہونے لگی۔ باہر صبح سویرے سے شہنائی کی سریلی آواز شروع ہوئی، پھر سے زندگی کی بہار آئی، کہیں گانے، کہیں قوالی، کہیں قرآن خوانی، مگر تمام میں محبت کے اظہار کی وجہ سے ایک اکائی، ایک ہم آہنگی، ہر طرف ایک خوشی کا عالم تھا، یہاں تک کہ اپاہج، لولے لنگڑے، دل گرفتہ، زمانے کے زخم خوردہ سبھی اپنی تکلیف بھول گئے تھے۔ دربار جو کل اداسی کا نمونہ تھا آج عید کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ دن نکلا تو فدائیوں کا بے پناہ ہجوم ذات پات، مذہب و ملت سے بلند ہو کر ایک یگانہ ہستی بن کر حضور پر پروانہ وار
فدا ہونے کے لیے جمع ہونا شروع ہوا۔ آج حضور کو کرسی پر بٹھا کر دربار لایا گیا تھا اور تخت پر پہلی بار کرسی لگا دی گئی تھی۔ لوگ آیت الکرسی پڑھا کرتے ہیں، مگر خوش قسمت آنکھیں آیت الکرسی کی تفسیر کو ساتھ ساتھ مادیت کے رنگ میں بھی دیکھتی جاتی تھیں۔ وسیع کرسی السماوات والارض کا نقشہ اس آخری جشن کے دوران بار بار پیش نظر رہا۔ حضور علالت کے باوجود پورے صبر کے ساتھ ہر ایک کی دلجوئی فرماتے رہے۔ وہی بہتا دریا حسن معنی کا جو بھی موتی رول لے، مگر کم لوگ ہی ان باتوں کی گہرائی کی طرف دیکھتے تھے۔ پھر بھی دریا کو کیا کوئی موتی چنے نہ چنے، وہ اسی طرح رواں۔ ایک شام قبل فرمایا تھا، بہت سی مچھلیاں بازار میں آئی ہیں، مجھے مچھلیاں متلاشیان حق بہت پسند ہیں۔ پاکستان سے جو جماعت ایک نشانی کے طور پر پیش ہوئی، اس کی بابت فرمایا، دیکھو ہر طرف پشاور ہی پشاور ہے، اور دیکھنے والی آنکھوں نے واقعی دیکھا کہ سارا دربار اسی طرف کے لوگوں سے بھرا پڑا تھا، اور اسی عالمی مثال کے مجمع میں ایسے ایسے نظر آئے جو ادھر نہ تو گئے تھے نہ ایک ہی شہر کے تھے۔ پھر فرمایا، پشاور والے اتنے بڑے کہ ویزاک والے دیکھ لیں تو ڈر جائیں۔ پشاور کی چائے پکانی بہت پڑتی ہے، تب رنگ کھلتا ہے۔ کھانے کے وقت بھی فرمایا، سب کھانا لے جاؤ پشاور والوں کے لیے۔ اس جشن میں پس پردہ وہی نقشے چلتے رہے جو گزشتہ جشنوں میں ہوا کرتے تھے، مادی دنیا میں بھی اور آفاقی میں بھی۔ ایک خادم کا کہنا ہے، آج سپریم کورٹ میں کیس پیش تھے، سبھی میں کامیابی ہوئی۔ یہ عجب رنگ دیکھا کہ دربار لگنے کے بعد اور قدم بوسی سے سرفراز کرنے کے بعد بابا جان کے چہرے پر نکھار آ جاتا تھا، اور نیازمندوں کے چہروں پر بھی۔ سب کے سب شادمانی اور کامرانی کی تصویر نظر آنے لگتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور جس وقت دربار عام میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو اس لامحدود رحمت کے سمندر سے نسبت اور رشتہ ہوتا ہے، اور ڈر کھل جاتے ہیں، اور خدمت کے ذریعے جہاں خلق کی سیرابی ہوتی ہے، اس وجود کی بھی جو ذریعہ ہے سیرابی کا۔ دربار لگنے کی صورت یہ رہی کہ دن میں کئی بار تشریف لاتے رہے، البتہ زیادہ دیر نہ بیٹھ سکتے تھے۔ یہ بھی ہوا کہ رات کے 12 بجے جب محفل میلاد ہو رہی تھی، تشریف لے آئے، اور کئی ایک کی قسمتیں کھل گئی۔ کچھ لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال گزرا کہ ان ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں بابا ہمیں کیا پوچھیں گے، مگر دیکھنے والا سب کو دیکھ لیتا ہے، سب کے قلوب سے واقف ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا، ایمان اس ہزاروں کے مجمع کو دیکھ کر پختہ ہو گیا ہے کہ کس طرح سب کی خبر لیتے ہیں۔ رب العالمین جب یہ کرتا ہے تو یہ آسان ہے۔ شام کی مجلس میں پاکستان سے لایا ہوا کشمیری لباس زیب تن تھا، پاؤں میں راجپوتی جوتی تھی، پاؤں سوجے ہوئے ہونے کی وجہ سے جوتی اتار لی گئی تھی۔ لوگوں نے اس نالین مبارک کو سر پر لگانا شروع کر دیا تھا۔ عجب دل ہلا دینے والا نقشہ تھا۔ کچھ اہل دل رو دیے اور کہا کہ قسمت والے لوگ تھے۔ یہ رمز عشق کے کوئی کیا جانے، بڑے بڑوں کو راستے کا پتہ نہیں ہوتا، ورد دے دیتے ہیں، یوں راستہ جانے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، مہربانی کریں تو راستہ بھی دکھا دیتے ہیں، اور مہربانی کریں تو انگلی پکڑ کر ساتھ بھی لے جاتے ہیں، لیکن گود میں اٹھا کر لے جانے والے تاریخ میں کم ملیں گے۔ 24 ستمبر کو فرمایا تھا کل بارش ہوگی، تو واقعی ایسا ہی ہوا کہ 25 کو اتنی کرم کی بارش کہ بار بار دربار تشریف لائے، بار بار فدائیوں کا ہجوم دیدار اور قدم بوسی سے مشرف ہوا، اور اپنے دل کی آرزویں عرض کرتا رہا۔ عجب شان محبت تھی، جیسا کہ ماں اپنے بچوں کے لیے بار بار تڑپ کر ان کے پاس آئے۔ انسان کتنا اور اس کی محبت کتنی، مگر جب اس عظیم محبت کو دیکھے جو ایک مرکز عالم کو مخلوق سے ہوتی ہے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ یہ ساری دنیا کا بوجھ، یہ ان کے دکھ درد کا بوجھ، یہ ان کی محبتوں کا بوجھ کون برداشت کر سکتا ہے؟ حق کی محبت کی جھلک دنیاوی آنکھیں کیا دیکھ سکتی ہیں؟ یہ ان کے وہم اور تخیل سے پرے کی بات ہے۔
یوں شام کو خوب بارش بھی ہوئی، بجلی بھی کڑکی اور کئی بار اندھیرا ہو کر روشنی آئی۔ 26 ستمبر کو ویزاگ کا سفر فرمایا۔ 24 آدمی ساتھ تھے۔ یہ سفر کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے گودی میں اٹھا کر منزلیں طے کرائی جا رہی ہوں۔ فرمایا آج پورٹ پر جا کر مچھلیاں پکڑیں گے، سب مچھلیاں پکڑیں گے۔ ویزاگ سمندر ہے، موج ہے، کنارہ ہے۔ راستے میں بارش کا پانی بہ رہا تھا تو فرمایا پانی بہ رہا ہے۔ پھر کسی سے دریافت کیا اس موٹر کا ڈرائیور کون ہے؟ ویزاگ پہنچ کر 2-1 گھروں میں قیام فرمایا، پھر ساحل سمندر سے گزرتے ہوئے واپس لوٹے۔ لائٹ ہاؤس کے قریب ایک جہاز ننگل انداز تھا۔ وزیری کتا اس سفر میں ساتھ نہ تھا، سنا ہے پیچھے کافی روتا رہا۔ اب ایک نیا روسی نسل کا کتا بابا جان کے دربار میں پیش ہوا ہے اور 2 بلیاں واپس کر دی گئی، ایک ایرانی اور ایک سیامی، اور ان کی نگرانی کسی اور کے سپرد کر دی گئی۔ ویزاگ سے واپسی پر فرمایا دریا کو کیسے دیکھیں، اندھیرا ہے۔ وجے نگر کے قلعے کے قریب فرمایا قلعہ نزدیک آ گیا، چراغاں ہو رہا ہے۔ یہ باتیں اپنی اپنی جگہ پر رموز سے پر ہیں، مگر یہ موتی وہی خوش نصیب چنتے ہیں جو ہر ادا پر مر مٹتے ہوں اور جن کے دل ہر عمل ہر گفتار پر آمنا صدقنا کہنا جانتے ہوں۔ 27 ستمبر کو پاکستان والوں کی واپسی تھی۔ آج تو حضور دربار میں بار بار ہی تشریف لاتے رہے۔ کرسی پر بٹھا کر لوگ لاتے، سب کو دیدار دکھاتے اور پھر واپس تشریف لے جاتے۔ یہ سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ شام کو رخصت کے وقت سلام پڑھا گیا۔ اس وقت بابا جان کی نگاہوں کا یہ انداز تھا کہ عمر بھر ایسا نہ دیکھا گیا تھا۔ یہ رخصت ہو بھی چکی، تب بھی 9 بجے شب دربار میں تشریف لے آئے اور ہر ایک پر ایک نگاہ ڈال کر فرمایا چلا جاتا ہوں۔ آج صبح دربار کا عجب رنگ تھا۔ قلندریہ شاہی لباس زیب تن تھا اور مجمع عام کو شرف زیارت اور قدم بوسی عطا فرما کر جب حضور واپس چلے تو چھوٹے چھوٹے خوشپوش بچے رنگین تیر و کمان لیے 2 رویا کھڑے ہو کر جے جے کے نعرے لگاتے رہے۔ سبحان اللہ، کیا نقشہ، کیا کیفیت، کیا رنگ اس میں تھا، جے ہو۔ اس سے زیادہ سرخروئی سے واپسی کی تصدیق زائرین کو اور کیا مل سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا امت کے لیے پیام نصرت دیا جا سکتا تھا؟ انہی نشانیوں میں اور ایسی ہزار نشانیوں میں انسان حق کا جلوہ دیکھتا ہے اور حق کے رمز سمجھ کر ایمان پختہ کرتا جاتا ہے۔ دربار کے در و دیوار، ستون، تخت کے اوپر لگی ہوئی لانٹین، دربار میں پالے ہوئے جانور، دربار کے علاقے میں لگے ہوئے درخت تمام کے تمام رموز سے پر ہیں۔ ہر چیز تقریباً نشانی ہے کسی چیز کی۔ یہ نشانیاں کچھ تو دائم قائم ہیں، کچھ بدلتی رہتی ہیں۔ انسان خود آیت اللہ ہے، مگر پہنچے تو اس مقام تک اپنی حالت بدل کر دل کے راستے۔ یہ باتیں نہ عقل کے میدان کی ہیں، نہ عقل کی رسائی ان حدود میں ہے۔ عشق جاگے، دل کی دنیا میں اتریں تو محبوب کی ہر ادا میں رنگینی پائیں گے۔ پھر جب محبوبیت میں اکملیت ہو تو سوائے حق کے کھلی ہوئی کتاب کے اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ مادی چیزوں کے پیچھے نگاہ دوسرے ہی رمز دیکھنے لگے گی۔ قرآن کے الفاظ ہماری نشانیوں پر غور کرو، بے معنی بات نہیں۔ علالت 7 اکتوبر 1960 کو بائیں جانب فالج کا حملہ ہوا۔ دسمبر تک ہاتھ تو ٹھیک ہو گیا، مگر علاج معالجہ وہی فقیری شان والا ہوتا رہا۔ کبھی تھوڑا افاقہ ہو جاتا، کبھی پھر وہی ناسازی طبع۔ لطافت کی منازل انسانی فہم و ادراک سے طبق در طبق اوپر ہوتی ہیں۔ فقیر مکمل قدرت رکھنے کے بعد اگر آئینہ دار ہوتا ہے تو عالم کے احساسات اور جذبات کا۔ جن ہستیوں کا رجوع عروج کی طرف ہو، ان کے پاؤں زمین پر جمائے رکھنا صرف صادق مریدین کی قلبی کیفیت سے ہی ہو سکتا ہے۔
یا دکھے ہوئے دلوں کی دادرسی کرانے میں یا امت کا بوجھ اٹھائے رکھنے میں، مخلوق میں پھیلا کر۔ ایک دن بابا جان اندر آرام فرما رہے تھے کہ ایک فقیر صاحب دربار میں تشریف لائے۔ فرمایا ناگپور سے آیا ہوں۔ مجاور عبدالشکور صاحب کو بتایا، بیٹا کسی کو بتانا نہیں، اسی طرح بھیس بدل کر دربار شاہی میں پہنچنا ہوتا ہے۔ کچھ تحفے ساتھ لائے تھے۔ فرمانے لگے اگر شہنشاہ سو رہے ہوں تو کیلے کے گیل پلنگ کے نیچے رکھ دینا اور یہ 2 گلاب کے پھول پاؤں میں رکھ دینا۔ خادم یہ چیزیں اندر لے کر پہنچے تو دیکھا کہ بابا جان بیٹھے ہوئے ہیں۔ واقعہ عرض کیا تو فرمانے لگے کہ وہ ایک عاشق اور خدا پرست ہے۔ یوں ایک دن قبل بابا جان بتا بھی چکے تھے کہ کل دربار میں شیر آئے گا۔ ان فقیر صاحب سے ملاقات کرنے بابا جان سہارا لے کر باہر تشریف لے آئے تو ان صاحب نے بابا جان کی قدم بوسی کی، اور جب بابا جان رخصت ہونے لگے تو یہ فقیر صاحب ہاتھ کا سہارا دے کر گھر کی ٹیٹوں تک پہنچانے گئے اور بلائیں لیں۔ بابا جان اندر تشریف لے گئے تو ان فقیر صاحب نے مجاور صاحب سے فرمایا محبت تجھ کو زیادہ ہے، رو مت، صبر کر، کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے دیا کر، شہنشاہ کا یہ آخری وقت ہے، جسم میں خون نہیں ہے۔ یہ فقیر صاحب مجاور صاحب کو اپنی چائے کی پیالی بھی دے گئے تھے، اور مجاور صاحب کافی عرصہ مجذوبیت کی حالت میں رہ کر بالآخر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخری ایام دسمبر 1960 کے پہلے ہفتے میں جمعرات کو بخار چڑھا۔ جمعہ کو اتنا شدید رہا کہ قبلہ عالم بے ہوش رہے۔ سنیچر کو کچھ آرام ہوا تو وہی رحمت کا جوش کہ اتوار کو کرسی پر برآمدے میں لوگوں نے بٹھایا اور حضور نے پروانوں کو دیدار دیا۔ لوگوں نے عرض کی ابھی تشریف نہ لے جائیں، شان کے واسطے دیے، دور دراز کے لوگوں کے واسطے دیے کہ سب حضور کی صحت کے لیے بے چین ہیں۔ تو فرمایا جو حالت دیکھ رہے ہو وہی لکھ دو۔ خادموں نے رونا شروع کیا تو خود بھی متاثر ہوئے، مگر فرمایا میں رہ کر کیا کروں، جو کچھ رہ کر کرتے ہیں وہی پس پردہ بھی ہوتا رہے گا۔ دوسری صبح کو حضور نے 3 بکرے کٹوا کر غریبوں کو کھانا کھلایا کہ یہی سب سے مرغوب مشغلہ تھا۔ دربار میں کرسی پر بیٹھ کر تقریباً روزانہ ہی تشریف لانے لگے۔ کچھ خادموں نے جانے کی اجازت طلب کرنی شروع کر دی تو حضور کو یہ بات پسند نہ آئی۔ محبت بھرا دل جدائی کب گوارا کر سکتا ہے۔ کچھ دن میں بیماری نے زور پکڑا، سارے بدن میں درد رہنے لگا، منہ پک گیا، بلغم کے ساتھ خون آنے لگا، مگر طالبان کا ہر وقت خیال رہتا۔ حضور نے بار بار فرمایا ہم پاکستان جا کر آئیں گے، مچھلی ملتی ہے کیا؟ جب تک مچھلی نہ ملے گی میں سر کے بال نہ اتاروں گا۔ جنوری 1961 آ گیا۔ دربار کے لوگ آپس میں رنجشیں کر کر کے علیحدہ ہونے شروع ہوئے، اور ادھر بیماری میں الٹ پھیر جاری رہی۔ نازک دلوں کی محبت کا نازک قلب ہی کو اندازہ ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کی جدائی کیسے برداشت ہو سکتی ہے۔ انہی ایام میں علیحدہ علیحدہ کچھ خادموں کی بشارتیں سن کر بابا جان نے فرمایا پاکستان جا کر تمہیں رسول خدا کا دوبارہ دیدار ہوگا تو یہ کہنا کہ پہلے تو اسے دیکھ لیا پھر دوسری دفعہ تمہیں، یہ بات بھولنا نہیں ہے، کہنا ہے۔ یہ بھی فرمایا ایک چھپا رستم ہے جس نے تمہاری چیز دبا رکھی ہے، جیسا جیسا بتاتا جائے کرتے جاؤ، سینہ روشن ہوتا رہے گا، دین دنیا ملے گی۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں فرمایا میٹھے پانی کا تالاب دریا بن گیا، میٹھا دریا اور کھاری دریا دونوں مل جائیں گے۔ بار بار اس زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی فرمایا پاکستان جاؤں گا، عربستان جاؤں گا، ناگپور جاؤں گا۔ 9 جنوری 61 کو بخار کی شدت ہو گئی، پھر بھی دربار تشریف لائے اور پھول معمول سے بہت زائد مقدار میں لوگوں کو دیے۔ آج سے ہی مرض کی شدت بہت بڑھ گئی، اب زبان سے فرمائے ہوئے الفاظ کسی کی سمجھ میں نہ آتے تھے۔ یہ سلسلہ بیماری کا کچھ دن جاری رہا، دربار پھر تشریف نہ لا سکے۔ جمعرات 26 جنوری کو 11 بجے رات کسی خادم کو فرمایا میں چلا جانا چاہتا ہوں، تم لوگ کھا پی کر خوش رہو گے۔ پھر ایک
اور خادم کو بلوا کر فرمایا مجھے مت روکو. پھر کسی اور سے فرمایا اچھی طرح سب دربار کے انتظام چلتے رہیں گے، میں کہیں غائب نہیں ہوتا، صرف تم لوگوں کو نظر نہ آؤں گا. جمعہ 27 جنوری 61 مطابق 9 شعبان 1380 ہجری بھشمانیہ کاوشی کے دن صبح 5 بجے سے نازک حالت ہو گئی. سانس میں غرغر کی آواز آنے لگی. دن چڑھے گیس دی گئی تو کوشش کر کے فرمایا مجھے تکلیف ہوتی ہے. گیس کی نلکی ہٹا دی گئی. 1:15 بجے دوپہر کے وقت حضور نے رحلت فرمائی. کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہزاروں فدائی اطلاع ملنے پر جمع ہونے شروع ہو گئے. آب زمزم اور گلاب سے حضور نے غسل فرمایا اور ناگپور کا لہریہ غلاف اوڑھ کر سنیچر کی 3 بجے شام لال میٹے پر اپنی بتائی ہوئی جگہ پر آرام فرمایا. لاکھوں سلام ان پر جو ظاہر میں بھی سراپا رحمت تھے اور پردے میں بھی سراپا رحمت ہیں، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ دور دراز کے لوگوں کے لیے اور مخلوق عالم کے لیے. یہ روشنی اب دنیا عرصے تک نہ دیکھ سکے گی. ایسی ہستیاں 1000 سال میں ہی آتی ہیں. خود بھی فرمایا تھا میرے فوراً بعد ایک بزرگ اور آئیں گے، مجھ جیسا اب نہیں آتا. کوئی آیا بھی تو 300 سال بعد، مگر یہ بات کہاں. ایک نہیں کئی ہستیاں شاہد ہیں کہ ایک دور دراز جگہ پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی تو حضور خود موجود تھے. یوں نیازوں کے موقع پر بھی اور تنہائی میں بھی حضور کی زیارت لوگوں کو ہوئی ہے، اور بعض خوش نصیبوں کو مع جسم کے عام لوگ شاہد ہیں کہ پردہ کے بعد ان کی خواہشیں اب زیادہ پوری ہو رہی ہیں بنسبت پہلے کے. طالبان صادق جانتے ہیں یہ نور زیر زمین نہیں جاتا. فنا ہونے والی چیز فنا ہوتی ہے، بقا کو فنا کہاں. یبقی وجہ رب کا جاری ساری ہے. یہ نور ازلی ایک بدن چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے اور مقید بھی نہیں ہوتا. نور کو نہ فنا ہے نہ اس کی تقسیم ہو سکتی ہے. کلو یومن ہوا فی الشان، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، اول بھی وہی، آخر بھی وہی. هو اللہ احد اللہ الصمد.